बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है और एक ऐसे वक्त में कि जब ये सवाल किया जा रहा है कि ईरान ने आखिर पाकिस्तान पर हमला क्यों किया था। नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान के खुफिया राज हमसाया ममालिक को फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसको पाकिस्तान का माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पेश कर रहे हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान के इंतहाई अहम तरीन खुफिया फौजी राज हमसाया ममालिक को दिए जाने के इंकशाफ के बाद सूरत हाल इस वक्त ये है, इस्लामाबाद के अंदर के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है नवाज शरीफ के अंदर के इन तमाम तर हरकतों पाकिस्तान दुश्मनियों के बावजूद इस वक्त वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट क्यों हैं और क्या आगे चलकर उनका लाडलापन इस्टेब्लिशमेंट के साथ बरकरार रह सकता है या नहीं। ये जो एक एक करके तमाम तर इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इन इंकशाफात का सिलसिला एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है कि जब पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर कशीदगी है और ईरान ने पहले पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान पर हमला किया और आज पाकिस्तान की जानिब से ईरान को जवाब भी दिया गया है ऑपरेशन मर्ग बर के नाम से। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और फिर इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से अफवाहें बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में और अहम तरीन मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कल हो रहा है जनाब रेड जोन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, जिसमें आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और इसके साथ साथ DGISI और सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज़ के दीगर जो सरबराहान हैं वो शिरकत करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से होने या ना होने के हवाले से अगले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। आज की बड़ी खबर एक ये भी है कि बाकायदा तौर पर अब इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया गया अदालतों की जानिब से कि अब इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को और परवेज़ इलाही को इंतखाबी दौड़ से बाहर कर दिया गया। अब एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बात बड़ी हैरान कुन है। जुलाई के महीने के अंदर एक सर्वे कराया गया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की आमद के बाद एक और सर्वे कराया गया। वो तमाम तर सर्वेज ये बात बता रहे थे कि नवाज शरीफ तो मकबूलियत में कहीं 5वें नंबर पर हैं। जिन सियासी रहनुमाओं के दरमियान ये मुकाबला इस सर्वे के अंदर कराया गया, इमरान खान पहले नंबर पर आए और उनकी मकबूलियत तकरीबन 65 से 70% के दरमियान थी। दूसरे नंबर पर फिर शाह महमूद कुरैशी यानी उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तीसरे नंबर पर परवेज़ इलाही यानी उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चौथे नंबर पर फिर TLP रहनुमा और 5वें नंबर पर नवाज शरीफ। लेकिन उसके बाद आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे जाली सर्वे पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 1, 2, 3 करके ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं, जो कि सर्वे के अंदर पहली 3 पोजीशन संभाले हुए थे, आज से 1-1.5 माह पहले भी उन्हें एक एक करके क्यों इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि मकसद क्या है कि कोई भी पॉपुलर सियासी जमात, कोई भी पॉपुलर रहनुमा आवाम के सामने चॉइस के तौर पर इलेक्शन में ना हो और फिर माहौल बनाया जाए नवाज शरीफ के हक में। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर ये जो सूरत हाल तब्दील हो गई है, इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर 2 चीज़ें बड़ी वाज़ह तौर पर डिस्कस हो रही हैं। पहली चीज़ ये कि क्या ये कोई एक ऐसा मामला है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। इसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी इजलास को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और इस किस्म की अफवाहें बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में, ड्राइंग रूम्स में, मुलाकातों के अंदर, गुफ्तो शनीद के अंदर इसी टॉपिक पे हो रही है बात। दूसरा अहम तरीन सवाल ये पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ की मुल्क पाकिस्तान के साथ, वतन अजीज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी के हवाले से जो इंकशाफात का एक सिलसिला है
وہ جوں سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے مسلسل پاکستان کے ساتھ غداری کی، جس کی دستاویزی ثبوت میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح ہمسایہ ممالک سے پاکستان کے خفیہ فوجی راز نواز شریف صاحب شیئر کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے، جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پاک فوج کے خلاف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بدماش آرمی کے نام سے انہوں نے اشتہارات بھی چھپوائے۔ اب ان تمام تر حالات کے اندر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اس شریف خاندان کے پاس، نواز شریف کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے، کون سا ایسا کامن میٹر ہے جو ان کے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، جو کہ وہ کم از کم عمران خان کے مقابلے میں ان کو ایک گراؤنڈ پر لے آتا ہے، ان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ آخرکار کیا ایسا خوف اور ڈر ہے انہیں عمران خان سے کہ اگر عمران خان آیا تو کون سا ایسا معاملہ ہے جو رک جائے گا، جو تھم جائے گا، جس کے بعد پھر ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ کیونکہ آج جو میں انکشافات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ انتہائی سنسنی خیز ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران حملے کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین ثبوت پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھ لگے ہیں، وہ بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر تینوں چیفز کی موجودگی کے اندر وہ ثبوت بھی سامنے جو رکھے جائیں گے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آپریشن مرگ بر پاکستان نے ایران کو جواب دیا۔ سیستان میں ملٹری آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایسا وہ یہ بتایا ہے کہ آپریشن مرگ بر سرمچار کے نام سے یہ کارروائی کی گئی، اور دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے، اور انٹیلیجنس معلومات پر کیے جانے والی اس آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا۔ اور ترجمان نے مزید کہا کہ سنگین خدشات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کا غیر متزلزل عمل ہے، اور ایران کے ساتھ ڈوزیر بھی پاکستان نے ماضی میں شیئر کیے، اور تمام اقدامات پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کرتا رہے گا۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہوا تھا جناب، 2 روز قبل بلوچستان کے علاقے میں میزائل اور ڈرون حملہ کر کے 2 بچیوں کو شہید اور 3 کو وہ زخمی کر دیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس حملے کی شدید مذمت کی تھی، عالمی برادری نے بھی کی تھی، اور ایران میں تعینات سفیر مدثر ٹیپو کو وطن واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہ واپس آج پہنچ چکے ہیں وطن واپس، جبکہ ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بات واضح کر دوں، آپ کو ایک خبر دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پہلی بار ایران سے جو پاکستانی سفیر ہیں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے، اور یہ ایک انتہائی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ قرار دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو کشیدگی، حالیہ کشیدگی ہے، یہ پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے، اس کارروائی کے بعد بھی خطے میں اس وقت کشیدگی کی صورتحال ہے۔ چین نے ایک بار پھر کر دی ہے جناب ثالثی کی پیشکش۔ پاکستان اور چین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر معاملات کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر دیکھیں، اس کے اوپر وہ غور کریں۔ اچھا، اب جناب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں معاملہ ہے یہ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی والا، ڈیفینیٹلی، جو کہ ایران نے پاکستان کے اوپر پہلے حملہ کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی ہوئی، اور جو نگران وزیراعظم ہے کاکڑ صاحب، وہ بھی غیر ملکی دورے پر تھے، دورہ مختصر کر کے وہ واپس پہنچ رہے ہیں، اور اجلاس وہ کل تقریباً 3 بجے کے قریب وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات مزید ہمارے پاس آئیں گی تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں جناب آرمی چیف سمیت دیگر جو سروسز چیف ہیں، یعنی ایئر چیف اور نیول چیف اور DGISI، اسی طرح سے دیگر جو خفیہ سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے سربراہان اس اجلاس کے اندر شریک ہوں گے، اور پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے حوالے سے بھی اس پر اہم ترین فیصلے ہوں گے، کیونکہ الیکشنز ہیں پاکستان میں، اور الیکشن کے اندر آج وہ 18 تاریخ ہے، یعنی 13 دن رہ گئے آپ کے پاس جنوری کے، اور 8 دن فروری کے، یعنی 21 دن، 3 ہفتوں کے بعد، آج بھی جمعرات ہے، 3 ہفتوں کے بعد جو جمعرات آ رہی ہے اس کو پاکستان میں پولنگ ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس معاملے کو اگر یہیں روک کے ہم لیٹسٹ سروے کی جانب اگر بڑھیں، تمام تر صورتحال، تمام تر لیٹسٹ سروے اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام تر اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹھائے جانے کے باوجود، جو کہ گزشتہ تقریباً 1.5 برس سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں، عمران خان سے ڈیل کرنے کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، تمام تر ان اقدامات کے باوجود کہ جس کے نتیجے میں عمران خان کو انہوں نے جیل کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے 168 دن ہو گئے رکھا ہوا ہے۔ اور بائی دا وے، عمران خان کا جیل سے ایک بار پھر آپ کے لیے پیغام ہے کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ڈٹا ہوا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ معذرت خواہ ہوں، میں آج بھول گیا،
وعدہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے کپتان کی خیریت سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، تو کپتان ٹھیک ہیں، تگڑے ہیں، 168 دن انہیں ہو گئے مسلسل وہ ان غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھکنڈوں کا جیل کے اندر بیٹھ کر جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ خیر، تو جو تمام تر سرویز ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف جس قسم کے آپریشن جب سے یہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ٹکٹ کی الاٹمنٹ سے لے کر انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ تک جو حرکتیں کی گئیں، ان تمام کے باوجود پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ اس کے بعد اب اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تو جناب موجود ہی نہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود پھر بھی لیٹسٹ سروے یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن تک بھی پاکستان تحریک انصاف بآسانی جو انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں 237 حلقوں کے اوپر 266 میں سے، وہاں پر تقریباً 125 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو، جی ہاں، جن کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، جن کے پاس عجیب و غریب نشانات انہوں نے دیے ہیں، لیکن وہ نشانات جس طرح سے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں، جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ بڑی ہی حوصلہ افزا ہے، بڑی حیران کن ہے، چاہے وہ نشان بینگن کا ہو، چاہے وہ نشان جو ہے وہ ڈھول کا ہو، چاہے وہ نشان چارپائی کا ہو، چاہے وہ نشان لیپ ٹاپ کا ہو، چاہے وہ نشان باجے کا ہو، جو بھی نشان ہو، اس نشان کو لے کر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنی کمپین کر رہی ہے، اس کے بعد آج کے دن تک تقریباً 125 قومی اسمبلی کے ایسے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو آگے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر کیا ایک بار پھر اس قسم کی باتیں ان کے اوپر غور ہو رہا ہے، ایجنڈے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی ہے، کیا الیکشن ملتوی کرانے کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو نئے ثبوت بار بار جن کو وزیر اعظم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے جو سامنے آ رہے ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنے بھی جا رہا ہوں، وہ ہیں جناب بڑے حیران کن۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہا ہوں جناب، پہلے ایک 23 اکتوبر کا یہ ایک کالم ہے، 23 اکتوبر 1999 کا، یہ حامد میر صاحب کا جو نواز شریف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جناب، بھارت مان چکا تھا لیکن کے عنوان سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جون کے پہلے ہفتے میں بھارت کارگل کے محاذ پر اتنے دباؤ میں آ گیا کہ اس نے پاکستان کو خفیہ پیغام بھجوایا کہ آپ سیز فائر کر دیں تو ہم 9 ماہ کے اندر اندر مسئلہ کشمیر حل کرا دیں گے۔ پاکستان نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ کی شرط رکھی جو بھارت نے قبول کر لی، اور یہ بھی طے ہوا کہ مسئلہ کشمیر رائے شماری سے حل ہوگا۔ جب امریکہ کو پتہ چلا کہ بھارت ہمت ہار چکا ہے تو وہ میدان میں آ گیا، کیونکہ وہ مسئلہ کشمیر اپنی مرضی کے مطابق حل کرانا چاہتا تھا، اور پھر امریکہ نے نواز شریف کو فوج اور مجاہدین کی واپسی پر قائل کر لیا۔ نواز شریف جانے سے پہلے بارہا یہ کہتے رہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن جب 4 جولائی کو انہوں نے اعلان واشنگٹن پر دستخط کیے تو ہم ہار چکے تھے۔ 1971 میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، لیکن 1999 میں نواز شریف نے 13 کروڑ پاکستانی عوام سے ہتھیار رکھوا دیے۔ قوم کا مطالبہ ہے کہ 13 کروڑ پاکستانیوں کی شکست اور کشمیر کی آزادی کا سنہرا موقع گوانے کے ذمہ دار افراد کے خلاف انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے، اس رپورٹ کو جلد از جلد سامنے لایا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکا، یہ حامد میر صاحب اس کالم کے اندر بتا رہے ہیں، فیورٹ ہے نواز شریف کے، کس طرح سے نواز شریف نے 1999 کے اندر بھی کشمیر بیچا تھا۔ اگلا کالم ہے ان کا 30 اکتوبر 1999 کا، اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب، بھارت کے سابق وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے ہندوستان ٹائمز میں انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد سے آدھی رات کو ٹیلی فون پر کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کے بارے میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ اندر کمار گجرال کا یہ انکشاف پڑھنے کے بعد مجھے 8 ماہ قبل بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہونے والی ایک گرما گرم بحث یاد آ گئی۔ خیر، وہ اور معاملہ ہے، لیکن حامد میر صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ اندر کمار گجرال کو نواز شریف پاکستان جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے تمام تر اطلاعات انہیں پہنچایا کرتے تھے۔ آگے چل کر کالم جب ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں، نواز شریف غوری میزائل کے تجربے کا بھی کریڈٹ لیتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غوری میزائل کے تجربے پر وہ فوج سے سخت ناراض تھے اور انہوں نے میزائل پروگرام کے فنڈز بند کر رکھے تھے۔ نواز شریف نے میزائل پروگرام کے فنڈ بند کر رکھے تھے، اور آج ان کی بیٹی فرماتی ہے ہم 28 مئی والے ہیں۔ خیر، نواز شریف کے حوالے سے گجرال کے انکشافات کے بعد بے نظیر کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان میں وہی حکومت چل سکتی ہے جسے عوام کی تائید جو ہے وہ حاصل ہو۔ اچھا، اب جناب یہ بات اور معاملہ یہیں تک رک نہیں رہا،
ہم آپ کے سامنے 17 نومبر 1999 کی ایک اور جو تحریر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف حکومت کے خاتمے، واجپئی، نواز شریف اور بھٹو کے عنوان سے حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں، نواز شریف حکومت کے خاتمے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سابق وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ عدالتوں اور عوام پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جتنی تنقید ہم نے کرنی تھی وہ کر لی تھی۔ لیکن اس دوران بھارت کے سابق وزیر اعظم آئی کے گجرال نے انتہائی اہم انکشافات کر ڈالے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے آدھی رات کو فون پر ان کے ساتھ کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، جبکہ مسلم لیگی حلقوں نے گجرال کے انکشافات کی تردید کرنا بھی مناسب خیال نہیں کیا۔ کچھ نہ کچھ تو ہے، آخرکار آپ ان دعووں کے اوپر خاموش کیوں ہیں؟ حامد میر صاحب نے یہ پوچھا تھا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، یہ ہیں وہ نواز شریف جو آج ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کی سرحدوں پر کشیدگی ہے، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، ایسے موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں نواز شریف، اور سوال پھر وہی آپ کی کورٹ میں، بال پھر وہی آپ کی کورٹ میں۔ ذرا کمنٹ تو کریں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ آخرکار کیا معاملہ ہے، نواز شریف اور شریف خاندان کے ساتھ کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود کہ نواز شریف پاکستان کے ساتھ غداری کرتے رہے، ایک بار پھر نواز شریف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ کیوں ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے پاس۔